अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त मदिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नई कहानी जिसका नाम है मेरी रूह का तो कुछ ख्याल रख। तो चले शुरू करते हैं। आरफा के हाथों में मेहंदी का रंग इस मर्तबा भी बहुत गहरा था। लड़कियां देखती तो वाह वाह कर उठती। आरफा मुस्कुरा देती मगर अंदर से बिलक कर रो जाती। ये मेहंदी भी कोई मेहंदी है, दिल ही दिल में ख्याल आता। सारा दिन इसकी यही मेहंदी, इसके गुलाब के इत्र की खुशबू, इसका काजल गैर मर्दों की दिल जोई करने में इसका साथी थे। और वो सोचती मर्दों और मुर्दों में एक ही पेश का तो ही फ़र्क है। जिसका अपना बाप ही उसे 15 साल की उम्र में एक कोठे पे बेच जाए तो इस किसी और मर्द से क्या उम्मीद। आरफा को यहाँ आए 15 साल हो गए थे। यही यानी एक आधी ज़िंदगी इसकी जगह की नज़र हो गई थी। खालिक की दुनिया इतनी वसीह तो नहीं और सारा देने को एक शख्स ना मिले। दिन गुजरते जाते मगर आरफा का हुस्न मानदत ना पड़ता। रातों की लंबी महफिलों में तन्हाई का एहसास हमेशा रहता। मर्द आते, इस पर निगाह डालते, इसके साथ खेलते और चले जाते। हर दिन तन्हाई का ऐलान करता। हर रोज़ इसकी ज़ात की नफ़ई होती, इसकी हुर्मत को कुचला जाता। फजर के वक्त से कुछ देर पहले आरफा और इस जैसी दूसरी लड़कियों के ख़रीदार अपने घरों का रुख करने के लगते। छेदों से भरा दिल लेकर कहाँ जाना है इसे मालूम था। हर रोज़ गुस्ल करती और नमाज़ पढ़ती। दिल का बोझ और दिल की तन्हाई का एहसास कुछ कम हो जाता। इंसान अल्लाह से रुजू ना करे तो किस से करे। क्योंकि आरफा का काम रात को चलता था, दिन में वो सारे नमाज़ें अदा बाकायदगी से अदा करती थी। कभी लड़कियां इसका मजाक भी उड़ाती मगर आफिया इससे मकाम से बहुत आगे निकल आई थी। किसी का मजाक उसका बुरा लगता इसे कहाँ समझती नमाज की। वो तो एक दिन इसने एक बूढ़े भिखारी को 5 रुपए का नोट थमाया तो इसने दुआ देते हुए कहा, बेटी भले कितनी ही ठोकरें खा लो, जिंदगी भले कितनी ही गहरी दिखाई दे, पनाह इस आगोश में लो जो पनाह देने की इस्तिताअत रखती है। आरफा ने फ़कीर को सवालिया नज़रों से देखा तो इसने मुस्कुरा के कहा, तुम्हारे ज़ख्मी दिल को पनाह नमाज में मिलेगी बेटी। ये कहकर फ़कीर ने इसके सर पर हाथ फेरा और उसको 5 रुपए का नोट वापसी कर दिया। उस दिन के बाद से आरफा ने नमाज का साथ नहीं छोड़ा। वो ज़्यादातर खामोश रहती, अपने ख़याल की दुनिया में मगन रहती, जैसे इंतज़ार था किसी चीज़ का, भले रिहाई मिले या मौत आए, बस यही से फ़रार मिले। आखिर वो गुज़रती हुई सांस हमें हतमी हकीकत की करीब कर रही थी। इसने अपने जज्बात का खुलासा 4 जुमलों में कर डाला था। मेरी चाह को तू बेशक निढाल रख, मेरी रूह का तो कुछ ख्याल रख, जहाँ है आखिर निकल ही जाएगी, अपना हौसला कुछ तो बेहाल रख। पिछली रात यह अशार अपने ख़रीदार को सुनाए तो इसने नज़रें झुका दी। आरफा जहाँ बोलती कम थी, हंसती और भी कम थी, मगर इस गैर मुतवक्का सूरत हाल को देखकर हंसी का दौरा ही पड़ गया। इसके ख़रीदार ने इजाज़त ली और चलता बना। आरफा समझ गई कि अब वो इसके कोठे का रुख नहीं करेगा। अलबत्ता ये बताना मुश्किल था कि वो सिर्फ़ इस कोठे पर नहीं जाएगा या किसी भी कोठे पर नहीं जाएगा। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे और आरफा ने किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया। अलबत्ता ये महसूस किया कि दिन का छेद कुछ और गहरा हो गया। थोड़ी सी नदामत भी महसूस हुई। भले दूसरे इसे रोनते हैं और दूसरों को रोने की या फिर इनकी तजलील करने की आदी ना थी। अगले दिन करीबी गांव से चूड़ियों वाला लड़का चूड़ियों का टोकरा लेकर ये हर जुम्मे के तरह हाजिर हो गया। तमाम लड़कियां इसके गिर्द हस्बे मामूल इकट्ठी हो गई। यूं तो इसका टोकरा हमेशा खाली वापसी जाता, लेकिन इन लड़कियों को अपनी चूड़ियां पसंद करने की जल्दी होती थी। वो लड़का आता, झुकी हुई नज़रों के साथ सामान पेश करता, किसी को बाजी बुलाता तो किसी को बहन, अपनी रकम वसूल करता और अगले जुम्मे तक गायब हो जाता। उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 साल होगी। अलबत्ता इस बार आरफा अपने दीवान से ना मिली
تو لڑکا خود اس کے جانب بڑھا۔ وہ چوڑیوں کے 2 سیٹ اس کو پیش کر دیے، ایک ہرا اور ایک دائمی۔ عارفہ اپنے خیالوں میں گم تھی، پہلے چونکی اور پھر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی، جیسے شکر ادا کر رہی ہو۔ لڑکا واپسی چلا گیا۔ پھر 2 دن اور گزر گئے، مگر اس رات والا واقعہ عارفہ کے لیے اب بھی تازہ تھا۔ دل کا پیمانہ اب لرزریز ہو گیا تھا۔ رات کو نئی محفل کی تیاری تھی۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور جو دیکھتے ہی دیکھتے آندھی میں تبدیل ہو گئی۔ رحیم خان کے گھر سے فون آیا کہ گھر کی بیرونی دیوار ہوا کے زور سے گر گئی ہے۔ اس کے چوکیدار سے اجازت لے کر گھر جانا پڑا، کیونکہ اس بھی طوفان میں کسی نے وہاں کا رخ کرنا تھا۔ کھڑکیاں دروازے بجنے لگے تو تمام عورتیں 3 منزلہ عمارت میں انہیں بند کرنے کے لیے پھیل گئیں۔ عارفہ کا دل گھبرایا اور پھر جیسے پٹنے پر آ گیا۔ اس نے بھی طوفان کا خیال کیا اور نہ ہی شہر سے اپنی لا علمی کا۔ جلدی جلدی اپنا برقعہ پہنا اور سو کر کچھ نوٹ دراز سے نکالے اور سیڑھیاں اتر کر گیٹ سے باہر نکل آئی۔ طوفان اب تھم چکا تھا۔ عارفہ ایک چھوٹی سی مسجد کے آگے کھڑی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو امام مسجد آنکھیں ملتے ہوئے باہر نکل آئے۔ عارفہ نے انہیں سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ سلام کا جواب دینے کے بعد عارفہ سے منتخب ہوئے، اللہ کے گھر میں پناہ چاہیے جناب۔ امام صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، بی بی میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں اور زنا خان بھی نہیں ہے۔ گو کہ یہ بات سچ تھی کہ اگر امام صاحب نے دنیا دیکھی تھی، برقعے میں لپٹی، ہاتھوں میں مہندی لگائے اور آنکھوں میں کاجل ڈالے، بھلا کیسے ممکن تھا کہ یہ عورت اپنے شوہر یا گھر والوں سے فرار ہو کر آئی ہو؟ ان کے اندر میں یا تو عارفہ زبردستی کی شادی سے فرار ہوئی تھی یا پھر کسی بازار سے۔ جہاں تک عارفہ کا تعلق تھا، وہ امام صاحب کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتی تھی اور نہ ہی ان کی سوچ کو بھاپ سکتی تھی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ ان کی جس نظر سے اس کا سر سے پاؤں تک معائنہ کیا تھا، اس سے اچھی طرح باخبر تھی۔ بازار میں بیٹھنے والی عورت سے زیادہ ان کی نظروں کو بھلا کون پہچان سکتا ہے؟ اور پھر یہ فرض کر لینا کہ ایک انسان امام مسجد ہے تو یقیناً آپ کی روح میں جھانکے گا، تو یہ محض بچکانہ سوچ ہے۔ کیا ہر امام مسجد کا سچا عاشق ہوگا اور ہر طوائف خدا سے لازمانہ آشیانہ ہوگی؟ جناب مجھے رات کے وقت مت لوٹائیے، صبح کوئی فیصلہ کر لیجئے گا، چاہے تو جھاڑو پوچھا کرا لیجئے گا، بس ایک چھت کی ضرورت ہے۔ امام صاحب کیونکہ فجر سے پہلے کچھ دیر سونا چاہتے تھے، بادل نواستا راضی ہو گئے۔ عارفہ کو مسجد میں لے کر گئے، چھت پر موجود چھوٹے سے کمرے کا رخ دکھایا اور خود مسجد کے اندر ہی لیٹ گئے۔ عارفہ امام صاحب کے کمرے میں گئی تو یہاں ایک چارپائی، 2 کرسیاں، کچھ کتابیں اور چند برتن موجود پائے۔ اب جا کے بیٹھی تو سکون کا سانس لیا۔ پچھلے 3 گھنٹوں میں ہوش ہی نہیں تھا کہ اب بس ایک آسرے کی تلاش تھی۔ جا کے زمین پر جہاں پہنچی چٹائی پر لیٹ گئی۔ بھوک لگی مگر پرواہ نہ تھی۔ آنکھ لگی تو فجر سے کچھ دیر پہلے عادتاً کھل گئی۔ کمرے سے نکل کر باہر غسل خانے میں چلی آئی۔ نیچے امام صاحب بھی وضو کر رہے تھے۔ عارفہ کو فجر کے لیے اٹھا دے کر اپنے رات والے رویے پر کچھ نادام ہوئے۔ اگلی صبح عارفہ اٹھی تو جھاڑو اٹھایا اور مسجد کی صفائی شروع کر دی۔ امام صاحب کا ناشتہ جب محلے سے آیا تو آدھا نکال کر تھال عارفہ کے آگے رکھ دیا۔ عارفہ نے شکر ادا کیا، مڑ کر اپنے ماضی کے بارے میں نہیں سوچا اور نہ ہی پیچھے رہنے والوں کی فکر کی۔ اس طرح 1 ہفتہ گزر گیا۔ کچھ امام صاحب کے خدشات اس کے بارے میں دور ہوئے تو کچھ اس کے امام صاحب کے بارے میں۔ اس بات کا بھی احساس تھا کہ ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکے گی اور نہ ہی امام صاحب کے آرام میں مخل ہونا چاہتی تھی، مگر فی اللہ تو کل ہی یہاں رکے ہوئی تھی۔ اگلی صبح عجیب ماجرا ہوا۔ عارفہ راستے
سستے داموں کچھ کپڑے لے کر بازار سے لوٹی تو ایک لڑکا اس کی طرف پشت کیے امام صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ عارفہ سیڑھیوں کے راستے اوپر کمرے میں گئی تو دروازہ بند کرنے لگی تو لڑکے کے چہرے پر نظر پڑی جو کہ جانا پہچانا تھا۔ غور کیا تو بازار میں چوڑیاں بیچنے والا لڑکا اسے اچھی طرح سے یاد آ گیا۔ دل ہول آیا، کیا وہ اتفاقاً یہاں پہ موجود تھا یا پھر اس کی تلاش میں بھیجا گیا تھا؟ اتنی بڑی دنیا میں یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ چلا گیا تو عارفہ چائے کے بہانے امام صاحب سے مخاطب ہوئی۔ جناب، آپ چائے پیجئیں گے؟ آپ اپنے مہمان کے ساتھ مصروف تھے اس لیے میں مخل نہیں ہوئی، اور وہ لڑکا اسی محلے میں رہتا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے میرا ہاتھ بٹانے جب میں مسجد میں کوئی مرمت وغیرہ کرانی ہوتی ہے تو۔ وہ کیا پھر سے آئے گا؟ میرا مطلب کیا وہ کوئی مرمت کرانی ہے؟ ہاں، پانی کی ٹنکی کی صفائی کرانی ہے، اس لیے آتا رہے گا۔ عارفہ دل ہی دل میں پریشان ہوئی اور چائے بنانے چلی گئی۔ خدا جانے اس کا یہاں پہ کتنا دانہ پانی لکھا تھا۔ اگلے ہی دن لڑکا ٹنکی کا صفائی کرنے کے لیے مسجد میں موجود تھا۔ عارفہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تاکہ سامنا نہ ہو، اور جب باہر نکلتی تو چادر لپیٹ کر تاکہ اس کی آنکھیں نظر نہ آئیں۔ اور 4 دن بعد لڑکے کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت عارفہ اپنے دھلے ہوئے کپڑے چھت پر پھیلا رہی تھی۔ فارغ ہو کر سیڑھیاں اترنے لگی تو لڑکا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا اسے وہ اچانک بھیگ گئی اور چہرے سے نقاب بھی ڈھلک گیا۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترنا چاہتی تھی مگر لڑکے کی آواز سنائی دی، رکے، پریشان مت ہو، میں کسی کو آپ کی یہاں کی موجودگی کے بارے میں اطلاع نہیں دوں گا اور نہ ہی امام صاحب کو کچھ بتاؤں گا۔ عارفہ خاموش رہی۔ کہتی بھی کیا کہتی؟ بات کا یقین کرتی یا جھٹلا دیتی؟ اور اگر جھٹلا دیتی تو کیا کسی کا کیا بگاڑتا؟ سارا نقصان اسی کا ہونا تھا۔ امام صاحب نے نمازوں سے ذکر کیا تھا کہ کسی عورت کو سہارا دیا ہے، آپ سے محلے کی کچھ عورتیں ملنے آئی ہیں۔ عارفہ مزید کچھ فکرمند ہوئی۔ ایک نئی کہانی گھڑنی پڑے گی۔ آپ فکرمند نہ ہو، جس رب نے پہلے آپ کو آزادی دی ہے آئندہ بھی وہی آپ کو سہارا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ 2 دن بعد عارفہ اپنے کمرے سے نکل آئی تو دروازے کے آگے ایک پلاسٹک بیگ نظر آیا۔ کھولا تو اس میں چوڑیوں کے 2 سیٹ تھے، ایک بادامی اور ایک ہرا۔ عارفہ نے امام صاحب کو آگے بڑھتے دیکھا تو چوڑیوں کو چھپانا چاہا۔ وہ اس سے مخاطب ہوئے، وہ لڑکی کو جھونٹکی صاف کرنے آیا تھا، اجازت ہے، تمہارے لیے چھوٹا سا اندیشہ چھوڑ گیا ہے۔ عارفہ نے چوڑیاں لے لی مگر انہیں پہننا نہیں۔ آخر وہ اس کو اس کا ماضی یاد دلاتی۔ پھر ہر جمعے کو عارفہ اپنے دروازے کے آگے اس سے چوڑیوں کے 2 سیٹ ملنے لگے۔ یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی کہ ہر ہفتے نئی رنگوں کی چوڑیاں اس کی منتظر ہوتی ہیں۔ پھر دل چاہا کہ اس کو پہن ہی ڈالے۔ شام کی چائے بنا رہی تھی تو امام صاحب نے چوڑیوں کی جھنکار سنی اور سوچا کہ عارفہ سے پہلی دفعہ تحفہ دی گئی چوڑیوں کو پہنا ہے۔ وہ عارفہ سے مخاطب ہوئے، پورے 2 مہینے میں وہ لڑکا ہر جمعے کو تمہیں چوڑیاں دے جاتا ہے، آخر تم نے چوڑیاں پہن ہی ڈالی۔ اب کیا وہ تاحیات تمہیں چوڑیاں پہنچاتا رہے گا اور تم ان کو پہنتی رہو گی یا بات اس کے آگے بھی بڑھے گی؟ امام صاحب کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی تو عارفہ کی گالوں پر لالی۔ وہ شکر ہے کہ چادر میں امام صاحب اس کی لالی کو دیکھ نہیں سکے۔ امام صاحب نے بھی جواب کا انتظار نہ کیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے کاموں میں چل دیے۔ اگلے دن لڑکا امام صاحب کے باقاعدہ اجازت سے عارفہ سے ملنے آیا۔ وہ دونوں چھت پر چڑھ گئے تھے۔ عارفہ بولی، تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو تو کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ تم مجھے کیسے قبول کرو گے؟ میں آپ کو قبول بھی کر چکا ہوں، آپ کی طرف سے دیر ہے۔ پچھتاؤ گے تم؟ نہیں پچھتاؤں گا، نہ ہی لمبے چوڑے جھوٹے وعدے کروں گا۔ بس صرف 3 چیزوں کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ اولین، وہ کیا ہے؟ اولین تو یہ کہ ہمیشہ تمہاری روح سے جھانکوں گا، دوسرا یہ کہ ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا، اور تیسرا یہ کہ تمہیں چوڑیاں پہنچانے میں ناغہ نہیں کروں گا۔ اس کا الفاظ سیدھے عارفہ کے دل میں اتر گئے۔ جو اس کو چاہیے تھا اس کا وعدہ
کر رہا تھا، گویا وہ پہلے ہی اس کی روح میں پڑ چکا تھا۔ تو تم میرا ساتھ دو گی؟ ہاں دوں گی۔ میرا نام نہیں پوچھو گے؟ نام میں کیا رکھا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نام نہیں پوچھو گے تو کہیں غلطی سے کسی اور شخص سے نکاح نہ ہو جائے۔ اب کے بار کھلکھلا کر ہنس دی۔ میرا نام عادل ہے۔ جمعے والے دن عصر کے بعد امام صاحب نے عارفہ اور عادل کا نکاح پڑھا دیا۔ عارفہ نے اپنے چند جوڑے اٹھائے اور عادل کی سائیکل پر بیٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ امام صاحب کے دل کو بھی اطمینان تھا کہ ایک ان کے مہمان اپنی منزل پر پہنچ گئی ہے، دوسرا ان کو 3 مہینے کے بعد اپنے بستر پر میٹھی نیند نصیب ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔